हमें आप बड़े ध्यान समझेंगे। आप सारे जानते हैं कि बाग अदन में क्या हुआ, आदम के साथ क्या हुआ, हवा के साथ क्या हुआ, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हुआ या क्या होगा। बड़े ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। हम सारे आदम के बारे में जानते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो क्या उसके साथ ही हवा को बना दिया था, या पहले इकट्ठे बनाया था या अलग अलग बनाया था, ये सब हम जानते हैं। ध्यान सुनिएगा, खुदा ने जब आदम को बनाया तो आदम को बनाने के बाद पहले खुदा ने आदम को तख्लीक किया, उसे बनाया अपने हाथों से बड़ी मोहब्बत के साथ। लेकिन खुदा ताला ने बाद में देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसका मतलब कि आदम पहले बनाया गया, उसके बाद खुदा ने जरूरत महसूस की आदम जो है वो अकेला ठीक नहीं है, उसका अकेला रहना ठीक नहीं है। और खुदा ने फिर आदम की, हम जानते हैं कि आदम की पसली में से, उसके गोश्त में से लिया और फिर एक हवा बनाई। और उन दोनों को हमें मालूम है कि खुदा ने आदम को पहले बाग अदन में रखा, और इससे पहले कि खुदा आदम को बनाता, खुदा ने बाग अदन उससे पहले तैयार किया हुआ है। यानी हर चीज आदम के आने से पहले रेडी है। यानी आदम को कुछ बनाना ना पड़े, आदम को कुछ करना ना पड़े। लेकिन फिर भी खुदा ने जब बाग अदन में रखा तो अदन में जब उसको रखा तो कहा खुदा ने कि उसकी बागबानी और निगहबानी करनी है। अब जब ये खुदा ने सब कुछ कर दिया, देखा खुदा ने देखा कि आदम काम कर रहा है और आदम की खुदा ने वफादारी देखी, और उसके बाद खुदा ने कहा इसका अकेला रहना ठीक, इसका अकेला रहना सही नहीं है, मैं इसके लिए मददगार बनूंगा। और जब खुदा ने उसके लिए दूसरा मददगार बनाया तो लिखा है कि कुछ टाइम गुजरा, कुछ वक्त गुजरा। लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या उस बाग अदन में इन दोनों के अलावा कोई है जो इनके ऊपर हुकूमत करे? ध्यान सुनिएगा, सिर्फ खुदा ताला की कुदरत है जो उससे आके बात करती है। और वो भी लिखा है कि ठंडे टाइम में खुदा ताला आता और आदम से बात करना, आदम से हाल चाल पूछना, जो कुछ भी वहां पे होता था। कलाम में लिखा तो नहीं है क्या बातचीत होती थी, लेकिन इतना पता है कि खुदा आदम से मिलने आता था, खुदा हवा से बात करने आता था। लेकिन एक बात यह है कि वहीं पे एक और शख्स भी आता था। वहां पे देखिए, आज आप जिस दुनिया में रहते हो, यहाँ पे आपको पूछने वाले भी हैं, आपको डांटने वाले भी हैं, आपको रोकने वाले भी हैं, आपको मारने वाले भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके दुश्मन भी हैं। लेकिन जिस मकाम पे आदम और हवा थे, वहां पे उनको डांटने वाला सिर्फ खुदा था, उनको गलत मशवरे देने वाला एक इब्लीस था बस। इसके अलावा उनकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं था जिससे उनको डर और खौफ होता। आज हमें लाखों लोगों से डर है, लाखों लोगों के ऊपर हमारा डर है, हजारों लोगों को आप जानते हो, और बहुत सारी जिंदगियों से आपने कुछ लेना है, कुछ को आपने देना है। यानी आपका बहुत सारे लोगों के साथ कुछ लेना देना, कुछ डर को, बहुत सारी जिंदगी, बहुत कुछ है। लेकिन एक बात याद रखना, आदम की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था, इतनी मसरूफियात भी नहीं थी, इतना हल्ला गुल्ला भी नहीं था, इतनी मुश्किलें भी थी, इतनी परेशानियां भी नहीं थी जैसे आज हमें परेशानी है। हमें अपने बच्चों की परेशानी है, अपने पैसे की टेंशन है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं किस किस किस्म की टेंशन है। लेकिन आदम और हवा की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक ही काम था जो खुदा ने कहा था, इस दरख्त का फल ना खाना। लिखा उन्होंने फल खा लिया। अब जब खुदा ने कहा है कि फल ना खाना, इसका मतलब खुदा ने ये हुक्म जारी किया है कि तुमने ये काम नहीं करना। अब ऐसे बहुत सारे हुक्म हैं जो मुझे भी दिए गए हैं, जो आपको भी दिए गए हैं, जो हर चर्च को दिए गए हैं, और हर क्रिश्चियन के पास ऐसे हुक्म है कि ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी वो करते हैं।
اور لکھا ہے جب آدم ہوا کو ایک حکم دیا گیا کہ تم نے سب کچھ کرنا ہے، سارے درختوں کا پھل کھانا ہے، لیکن جو بیج کا پھل ہے نا اس کو نہیں تم نے کھانا۔ لکھا ہے ابلیس آتا ہے اور کہتا ہے کیا تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو بیج میں ہے نا اس کا پھل ہم نہیں کھا سکتے۔ اب دھیان سمجھیے، اس نے اسے کہا یہی تو وہ پھل ہے جس کو کھا کے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہمیں بھی شاید کئی دفعہ کہا جاتا ہے اے کام تے تسی کرو گے تے تاں ہی صحیح ہوگے۔ تجھے کیا پتا، تو ایک دفعہ اس کا ایک دفعہ اس کو پی کے تو دیکھ، ایک دفعہ اس کو کھا کے تو دیکھ۔ ہمیں بھی کہا جاتا ہے، آپ بھی دیکھو اس معاشرے میں، جس معاشرے میں آپ رہتے نا تو وہاں پہ گناہ کرنے کے، نافرمانی کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔ نوجوانوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کھا کے تو دیکھ، ایک دفعہ صرف چکھ کے دیکھ، تجھے پتا چل جائے گا، تجھے دنیا کا پتا چل جائے گا کہ دنیا کہاں پہ رہتی ہے۔ ہمیں لوگ، آپ کو لوگ کہتے ہوں آدم ہوا کو کہا گیا، لکھا کہ اور لکھا تو کہتا ہے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ او بھائی خدا کے لوگوں دیکھو تو صحیح، آدم ہوا تمہیں جب تخلیق کیا گیا تھا تو خدا کی شبیہ اور خدا کی صورت پہ بنایا گیا تھا۔ وہ ابلیس انہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تم خدا جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ سب کچھ وہ انہیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ابلیس جو ہے نا وہ سارے اوپر والے ماحول کو جانتا ہے، سورگ میں کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں آج آپ جو گیت گاتے ہو اسی سے ملتے جلتے سانگ ہیں، وہی ٹیونز، وہی ساز، وہی آواز، وہی بندے ہوتے ہیں جو وہاں پہ گاتے ہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ گاتے ہیں۔ وہی میوزک ہے، وہی ڈھولک ہے، وہی باجا ہے، وہی سب کچھ ہے جو دنیا داری میں گایا جاتا ہے، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے چرچ میں گاتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے نہیں ہے، لیکن جو چرچ میں گایا جاتا ہے وہ خدا کے لیے۔ یہ ابلیس جانتا ہے کہ یہ جو ساز بجانا ہے، یہ جو گیت گانا ہے، اس سے انسان جو ہے نا وہ ایک ایسے فلو میں چلا جاتا ہے جس کو وہ مانتا ہے، جس کے لیے وہ کر رہا ہے وہ اس کے بڑا قریب چلا جاتا ہے۔ یہ ابلیس جانتا ہے، اور اسی لیے وہ لوگوں کو دنیا داری کے سونگ میں لے کے جاتا ہے تاکہ وہ سنے، اور جس کے لیے وہ سن رہا ہے، جس کے لیے وہ گا رہا ہے اس کے اور قریب چلا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ کہتے تو گا تو صحیح ایک دفعہ، تو شروع تو کر، دیکھ ہوتا کیا ہے تیرے اندر جو جذبات ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ پر میں بتاؤں لکھا خدا کہتا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جب آپ گناہ کرتے ہو، جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ آدم ہوا نے لکھا ہے نافرمانی کی تو لکھا ہے خدا نے ان کو باغ عدن سے کیا کر دیا، باہر کر دیا۔ وہ شخص جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ آدم جس کو خدا نے اپنے جیسا بنایا، اپنی شبیہ، اپنی مانند، اتنا کچھ خدا نے کیا، اور خدا پھر اس کو پکڑ کے کہہ رہے اس کو باہر، اس آدم کو باہر نکال دو۔ دیکھو خدا کے لوگوں کیا ہو رہے ہیں۔ اب نوٹ کرو کہ جب تم گناہ کرتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ جب آدم کی زندگی میں گناہ نہیں تھا تو تب آدم باغ عدن میں تھا، جب گناہ آیا تو باغ عدن سے باہر چلا گیا، اور وہاں پہ وہ کیا کرتا تھا، باغبانی اور نگہبانی، یعنی باغ عدن کا سارا کنٹرول کس کے پاس ہے، آدم اور ہوا کے پاس۔ اور لکھا جب گناہ کیا تو باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور اس کے چوکٹ لکھا ایک شولہ زن تلوار اور فرشتوں کی ایک بڑی فوج رکھ دے گی تاکہ آدم اور ہوا دوبارہ واپس ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو خدا کی طرف سے جو راستے ہوتے ہیں نا، جو خدا نے اس کے لیے برکتیں رکھی ہوتی ہیں، وہ ساری بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے راستے بند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پہلے خدا نے باغ عدن سے باہر نکال دیا،
اور اگر اور غور سے پڑھا جائے تو لکھے ان کے بدن وہ ایک دوسرے کو پہلے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور لکھے جب انہوں نے گناہ کیا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا پہلے، کہ انہیں ضرورت محسوس پڑی، جو ہی گناہ کیا انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم ننگے ہیں۔ انہوں نے لکھا انہوں نے وہاں پہ جو پتے تھے ان سے اپنے لیے لنگیاں، ہاللویا، کیا سلائی کیا اپنے لیے؟ لنگیاں، انہوں نے پتوں کے ساتھ سلائی کیا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نشہ کرتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، کسی قسم کا بھی وہ نشہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی جو جمع کنجی ہوتی نا اس کو ضائع کرتا ہے، اور جب جمع کنجی ضائع کرے گا گھر میں کھانے کے لیے وہی جو نشے کے اوپر لگا ہے وہی اپنے بچوں کے اوپر لگائے، وہی اپنی فیملی کے اوپر لگائے گا۔ تو سوچو وہ جو اس کے بچے کی کبھی نکر نہیں ہے، کبھی اس کے بچے کے کپڑے نہیں ہیں، کبھی اس کے بچے کی اسکول کی فیس نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، تو سوچو وہ ساری شرمندگیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ خدا کی حضوری میں وہ جانے سے، وہ میں بتاؤں کہ جو نشہ باز ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی شرمندگی یہ ہے کہ نشہ باز جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اگر مسیحی جادوگر ہے تو وہ جادوگر بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک گناہ کرنے والا شخص جو گناہ کرتا ہے وہ توبہ کرے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا داؤد کا واقعہ۔ داؤد خدا کا بندہ جو خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کا روح اس کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ لکھا اپنے چھت کے اوپر ٹہل رہے، اپنے چھت کے اوپر ٹہلتے ٹہلتے محل کے اوپر وہ ٹہل رہے، اور نیچے جب دیکھا تو لکھا باتشبہ، اس نے اس عورت کو دیکھا، اور لکھا اس شیطان نے اس پہ اٹیک کیا، اس کی زندگی میں گناہ آیا، اس کی سوچ میں گناہ آیا، اس نے گناہ کو سوچنا شروع کر دیا، اور لکھا اس نے وہ پاپ کر دیا جو پاپ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس گناہ کو جو اس نے باتشبہ کے ساتھ کیا، اس گناہ کو چھپانے کے لیے کلام میں لکھا کہ اس داؤد نے ایک اور گناہ کر دیا، اور وہ گناہ اس نے قتل کر دیا۔ لکھا اس گناہ کی اسے سزا ملی، لیکن لکھا کہ اس نے اس گناہ کی معافی مانگی، توبہ کی۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں لیکن معافی نہیں مانگتے۔ لیکن انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم غلطی کر سکتا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج جیسے اس نے گناہ کیا آپ بھی گناہ کرو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد کا وہ آخری اور پہلا گناہ تھا۔ اس کے بعد داؤد کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں آیا، کیونکہ داؤد کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہم بائبل میں جب پڑھتے ہیں تو داؤد ہمیں ننگے پیر نظر آ رہا ہے، داؤد ہمیں بھیڑ بکریاں چراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ داؤد کی شروع کی زندگی تھی۔ آج اپنے آپ کو غور کرنا، تم آج کس مقام پہ کھڑے ہو اور تمہیں کس مقام پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ وجہ پتا کہ یہ گناہ ہماری زندگی میں۔ داؤد کی زندگی جب شروع ہوئی تھی تو وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور ہم اسے دیکھتے ہیں آج جب ہم پڑھ رہے ہیں تو داؤد محل کے اوپر ہے۔ یعنی داؤد اس وقت شروع جب اس کی زندگی تو بھیڑ بکری سے شروع ہوئی، لیکن ہم اسے دیکھتے ہیں کامیابی جب اس کی زندگی میں تو وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، وہ محل کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ لیکن جہاں پہ جب اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے سبب سے اسے سزا ملی، خدا نے اس کو سزا دی، داؤد پھر بھیڑ بکریوں پہ آ گیا، داؤد پھر تخت سے اتار دیا گیا، ننگے پیر کلام میں لکھا ہے کہ داؤد ننگے پیر جنگلوں میں پہاڑوں میں پھرتا رہا، کیونکہ اسے اب دوبارہ سزا دے دی گئی ہے۔ پہلے سزا نہیں تھی، پہلے اس کی زندگی کے شروع کر دی تھی، جہاں سے اٹھو گے، جہاں سے نکلو گے وہاں پہ پھر ڈال دیے جاؤ۔ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ گناہ کرتے جاؤ گے تو جہاں سے نکلے ہو، جس گناہ سے، جس گندگی سے، جس غلامی سے نکلے ہو، وہیں پہ پھر سے ڈال دیا جائے گا۔
اس لیے میرے عزیزوں آج ہمیں دھیان سمجھنا ہے کہ ہمیں گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، گناہ سے دور رکھنا ہے، بدی سے دور رکھنا ہے، اور جتنا زیادہ بدی سے دور ہوگے. اور دوبارہ جب کھڑا کیا گیا تھا تو داؤد نے دوبارہ کوئی غلطی نہیں کی تھی، دوبارہ ایسا کوئی پاپ نہیں کیا، ایسا گناہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے خدا اسے دوبارہ اتنی بڑی سزا دی. آمین، ہاللیلویہ.